आदमी बदल सकता है, बदल सकता है निजाम को, अवाम को, समाज को। रोक सकता है करप्शन को, महंगाई की यलगार को, नाइंसाफी को। एक आम आदमी सब बदल सकता है। एक आम आदमी सोच सकता है रोशन मुस्तकबिल को, मुल्क की तामीर को, तरक्की के रास्तों को। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। जब खबर आम हो, जब खबर अवाम हो, और दुनिया हो आपकी। रोजनामा दुनिया, खबर की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाजरीन, जब कोई दूसरे का एहतसाब करे तो उसका तो एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं मीडिया के हवाले से कि हम हर वक्त बैठ के औरों का एहतसाब करते हैं, तो यकीनन हमारा एहतसाब भी ज़रूरी है। एहतसाब का तरीक़ाकार क्या हो, बहरहाल उस पर गुफ्तगू हो सकती है, और ऐसा एहतसाब हो कि जिसका कोई फ़ायदा भी हो। हमने ये देखा कि कुछ दिन पहले PMLN के लीडर चौधरी निसार साहब, जो कि बड़ी प्यार मोहब्बत से मीडिया से पेश आते हैं, उन्होंने ये फरमाया कि मीडिया जो है उसमें से कुछ चैनल्स को और एंकर्स को हुकूमत ने बहुत से पैसे दे के ख़रीद लिया है, और ताकि इलेक्शन के दिनों में जो गुफ्त शनीद हो सियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत की वो तरफदारी करें। उस पर फिर बहुत जगह से रद्द अमल आया और गुफ्तगू जारी रही। आज हम प्रोग्राम में कोशिश ये करेंगे कि एक ये समझने की कोशिश करें कि चौधरी निसार साहब फरमा क्या रहे थे और क्यों कह रहे थे, और ये कि एहतसाब बहरहाल होना चाहिए और हुकूमत किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल करे उस पर भी कुछ कदगन लगनी चाहिए, कुछ तौर तरीके होने चाहिए, लेकिन वो किस तरह से किया जाए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ एक बहुत अहम पैनल है। हमारे साथ इस्लामाबाद में है सदीकुल फारूक साहब, सीनियर लीडर हैं PMLN के। कराची में शर्जील मेमन साहब हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध के। हमें ज्वाइन किया है शफकत महमूद साहब ने भी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI। इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था चौधरी निसार साहब की बात का, और वो सियासी आपस में गुफ्तगू रही। बहरहाल पॉइंट्स इनके अहम थे तो हमने इनको दावत दी प्रोग्राम में। नज़ीर नाजी साहब ग्रुप एडिटर हैं, रोज़नामा दुनिया के सीनियर कॉलम नवीस है, बहुत बरस से ये मीडिया में है, तो इनसे भी पूछेंगे कि हुकूमत का तरीक़ाकार क्या रहा है पहले। और आखिर में अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं नाज़रीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिलडैट के। पिलडैट वो इदारा है जो इस पर फोकस करता है कि जो पार्लियामान है वो किस तरह से काम करे और किस तरह से जमहूरियत मानाखेज हो सकती है माशरे के लिए। तो इसी मतन में मीडिया को किस तरह से हुकूमत इस्तेमाल करती है, नहीं करती। नाज़रीन, गुफ्तगू को शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सबका प्रोग्राम में आने का। सदीकुल फारूक साहब, ये किस तरह की तोहमत हुई, ना एविडेंस, ना नाम, ना कुछ, और एक सनसनीखेज स्टेटमेंट दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा। बात यह है कि जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ चौधरी निसार अली ख़ान बात करते हैं तो बड़ी नपीतुली बात करते हैं और बग़ैर सबूत के बात नहीं करते। पहले दिन जो आपने दोहराई है बात कि उन्होंने कहा कि बाज़ एंकर पर्सनस को पैसे दिए गए हैं, मैनेज किया गया है, तो उसके एक दिन बाद फिर उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं। अब मैं आपने ये जो बात भी फरमाई है कि एहतसाब होना चाहिए और मीडिया का भी, और मीडिया के एहतसाब के हवाले से बाज़ चैनल्स ने, बाज़ एंकर्स ने प्रोग्राम भी किए और उसमें सहाफ़ी बोले, और उन्होंने भी इस बात की ज़रूरत का जो है वो एहसास उन्हें हुआ और दिलाया भी कि वाकई एहतसाब होना चाहिए। और आपको मालूम है कि मेरा भी बैकग्राउंड जर्नलिस्टिक है, मैं सहाफ़ी, आमिल सहाफ़ी भी रहा हूँ, प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ, फिर पार्टी का 5 साल सेक्रेटरी इत्तलात भी रहा हूँ, तो इस हवाले से मेरा मीडिया से ताल्लुक़ भी है। और आपको मालूम है कि वज़ारत इत्तलात के पास सीक्रेट फ़ंड भी होता है, वो सीक्रेट फ़ंड कहाँ इस्तेमाल होता है, इश्तिहारात जो हैं वो किसको दिए जाते हैं, क्यों नहीं दिए जाते, क्यों रोके जाते हैं,
किस को ज्यादा दिए जाते हैं, ये सिद्दीकुल बहुत सी फारूक साहब, चीजें हैं। अगर आप और मुझे फरिश्ते- इजाजत दें तो बस मैं एक ये नहीं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखिए आप जो सब फरमा रहे हैं वो तो सब बात दुरुस्त है, लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं है क्योंकि एविडेंस और नाम नहीं आते। और चौधरी निसार साहब के पास एविडेंस और नाम थे तो वो कितना ही अच्छा होता कि वो सामने ले आते, ताकि देखिए गुफ्तगू आगे बढ़े। इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि बात होती और एक भंवर में फंसे, बात आगे बढ़ती नहीं है। जी, अब ये प्रोग्राम मसलन आप भी कर रही हैं, कल भी एक प्रोग्राम में मैं था। मैं समझता हूं कि जब चौधरी निसार अली खान साहब ने ये बात की है पूरी जिम्मेदारी से की है, और बात जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने कहा मैं सबूत भी पेश करूंगा। अब अगर कोई इसको फ़र्ज़ कीजिए अदालत में लेके जाता है, तब भी किसी और फोरम पर बाकायदा उठाता है, तो चौधरी निसार अली खान साहब के पास इसके सबूत हैं। जी देखिए, बात यह है शर्जील मेमन साहब, आप बताइए कि हुकूमत के हवाले से इन्होंने कहा है कि मीडिया को कोशिश की गई, सेक्शन ऑफ मीडिया को ख़रीदने की बात ही हो गई ना, कि ताकि वो लोगों की ओपिनियन पर असरअंदाज हों हुकूमत के हक़ में। तो ये बताइएगा कि जब बात होती है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास जो फ़ंड्स हैं, डिस्क्रेशनरी फ़ंड्स वगैरह, वो अगर तोहमत लगाने वाले नाम नहीं लेके आते सामने, और ये मैं कहती चलूँ कि सिद्दीकुल फारूक साहब चौधरी निसार साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने अपने चैनल से और बहुत से चैनल्स ने, बहुत से एंकर्स ने, कॉलम नवीस ने आज से नहीं बहुत महीनों से मतवातर कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए। बात आगे तो बढ़ती नहीं क्योंकि जैसे हमने कहा ना नाम आता है ना एविडेंस। शर्जील मेमन साहब, आप लोग इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का डिस्क्रेशनरी फंड भाई ख़त्म क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम साहबा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो डिस्क्रिशनरी फंड की बात की जाती है और जितना बड़ा अमाउंट बताया जाता है, इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं है। दूसरी बात ये होता है बेसिकली एक अनफोर्सीन, जो कि बेसिकली एक ग्रांट होती है जो कि जर्नलिस्ट के लिए दी जाती है, और वो बहुत थोड़ी सी ग्रांट होती है। अब सडनली कोई जर्नलिस्ट जिनको कोई बीमारी हो जाती है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अब मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी रिसेंटली कराची में बहुत बड़े जर्नलिस्ट जिनको आप भी बड़े इज्जत से जानती हैं, अब उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हुए थे, किसी को कोई कैंसर हुआ था या किसी को कोई और इशू हुआ था, तो सरकार ने अपने मतलब उस डिस्क्रिशनरी फंड से जो है उन जर्नलिस्टों का इलाज करवाया या उनको एज ए इमदाद वो चीजें दी हैं। तो इसको कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता, ना ही ये कोई बहुत बड़ा फंड होता है जिस तरह इसलिए प्रिटेंड किया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो चौधरी निसार साहब के इल्जामात हैं ये निहायत ही अफसोसनाक इल्जामात हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक प्रोपेगेंडा है। उसकी वजह ये है कि अगर देखें कि पंजाब में जो कि खादिम आला के इश्तिहारात चल रहे हैं, पंजाब में खादिम आला के इश्तिहारात जितने भी चल रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब की भी जो तस्वीर चल रही है, क्या वो पंजाब सरकार का पैसा नहीं है? क्या वो इस सियासी रिश्वत में इस्तेमाल नहीं हो रहा? तो ये इस तरह की बातें करना और इस तरह सिर्फ मन गलत इल्जाम लगाना मीडिया पर्सन्स पे, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि शुरू में मुस्लिम लीग नवाज ने पहले लड़ाई की अदलिया से, जब उन्होंने अदलिया पे हमले किए, फिर उन्होंने परवेज मुशर्रफ से लड़ाई की। अब जब ये देख रहे हैं कि अब मीडिया जो है पीपुल्स पार्टी को बुरा भला बोल बोल कर थक गई है, और अब वो दूसरे जनरल इश्यूज पे भी आ रही है, और नवाज लीग पर भी तनकीद हो रही है, या सुप्रीम कोर्ट के अरसलान के तवज्जुह से और अरसलान चौधरी पे तुम तनकीद हो रही है, तो उन पे ये लोग जो है मैं कहता मीडिया को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, देखिए शर्जील मेमन साहब, बहरहाल देखिए बात ये है, ये तो सब अच्छी बातें हैं, बात तो फिर भी आएगी कि जो भी डिस्क्रेशनरी कोई ऐसा अमाउंट जिसके हवाले से पूछगिछ ना की जाए, जिसके हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने बात ना है, मेरा ख्याल है, हमारा ख्याल है कि उस जी हाँ सीक्रेट फंड वो सामने आना चाहिए, और हर हुकूमत ने बहरहाल वो इस्तेमाल किया। शफकत महमूद साहब, यानी अगर किसी जर्नलिस्ट का इलाज उसके 50 लाख शफकत महमूद साहब के पास जाए, सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। शफकत महमूद साहब के पास जाने दें भाई, जरा अपनी जरा सिद्दीकुल फारूक साहब औरों के पास मुझे जाने दें। शफकत महमूद साहब, आपने जब चौधरी निसार साहब ने फरमाया ये मीडिया के हवाले से, तो आपने भी बात की कि एविडेंस सामने आना चाहिए, आपने भी एक बड़ी इस पे सख्त पोजीशन ली के नाम लिए जाएं, तो आप ये बताइए कि ये क्या सियासत का एक तरीका कार है? ये जो मीडिया के हवाले से बात की, मीडिया में ज़रूर गंदी मछलियाँ, हम किसी को डिफेंड नहीं करने बैठे यहाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एहतसाब का जो तरीका कार है वो तो भाई ऐसा करें कि माना खेज हो। जी नसीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बारे में कोई शक नहीं है कि एहतसाब हर किसी का होना चाहिए, कोई भी उससे मावरा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि, और मुझे इसमें के बारे में भी कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब जो हैं वो सब कुछ ख़रीदने के काबिल है, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि सब कुछ ख़रीद लिया जाए।
لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی شہادت نہیں پیش کرتے، اس کے بارے میں کوئی نام نہیں لیتے، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ میں آپ کو بتاؤں نسیم، تقریباً 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مختلف یہ چیمو گوئیاں سرگوشیاں ہوتی ہیں کہ جی فلانا صحافی، لیکن پبلک میں کوئی آگے کہتا نہیں ہے، پرائیویٹلی بہت کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں. اور مجھے تو اس دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ اٹیک زرداری صاحب پہ نہیں ہے، یہ اٹیک میڈیا کے اوپر ہے، کیونکہ پھر بھی نام نہیں لیا گیا اور ایک فضا پیدا کر دی کہ جی بہت سارا جو لوگ ہیں وہ خریدے گئے ہیں، چینل خریدے گئے ہیں، لوگ خریدے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ذمہ دار ہونا چاہیے، اور ذمہ داری کا ثبوت دینے کا یہ طریقہ ہے کہ یا تو ہم یہ بات نہ کریں، یا اگر ہم بات کریں تو اس کے پیچھے ہمارے پاس پورا ثبوت ہو، اور اگر یہ ثبوت پیش کریں گے تو ہم اس کی کو خیر مقدم کریں گے، کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کالی بھیڑیں صحافت میں ہیں یا سیاست میں ہیں یا کہیں اور ہیں تو ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ کافی ہے کہ آپ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے کے ساری میڈیا کو ڈیفینسو پہ کر دیں اور اس کے بعد آپ مزید جو بات ہے کریں نا؟ اور میں صدیق الفاروق صاحب سے یہ کہوں گا کہ صدیق الفاروق صاحب 2 دفعہ تو آپ کی بھی حکومت رہی ہے، اور اس 2 دفعہ آپ نے نیچرلی سیکرٹ فنڈ ان دنوں میں ختم تو نہیں ہو گئے تھے، تو چلے آپ اتنا بتا دیں کہ جی جب ہماری حکومت تھی تو سیکرٹ فنڈ سے ہم نے فلاں کو پیسے دیے، وہ بھی نہیں بتاتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں صحیح بات کی، یہ چیزیں جو ہے نہیں بتا دیں نا. سیکرٹ یا تو یہ کہیں کہ سیکرٹ فنڈ جو تھے وہ اس زمانے میں ہم نے ختم کر دیے تھے، اگر ختم نہیں کیے تھے تو پھر بتائیں ہمیں، کوئی تو ایویڈنس دیں، کوئی تو نام لیں. یہ صرف اتنا کافی ہے کہنا کہ جی چینلز خریدے جا رہے ہیں اور جرنلسٹ خریدے جا رہے ہیں، اینکرز خریدے جا رہے ہیں، کافی ہے کہنا. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے جو چودھری نثار صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں، اینکرز اور چینل کے اونرز، ان کو خریدنے کی حکومت نے کوشش کی ہے. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ناجی صاحب کے پاس آتی ہوں. جی آپ ذرا بریف جواب دیجئے گا بھائی، بریف دیجئے گا، پھر مجھے باقی. میں نے ایک اصولی بات کی ہے کہ یہ سیکرٹ فنڈ کب سے چلا آ رہا ہے، اور علاج کے لیے یا کسی غریب صحافی کی بچی کی شادی کے لیے یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کی امداد کے لیے اس کو سیکرٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ جب سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے تو اس کا استعمال بھی خفیہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دور میں یا جس دور میں بھی رہا، اور بہت سی لسٹیں چھپتی رہی ہیں، پلاٹ بھی آتے رہے سامنے، صحافیوں کے نام بھی آتے رہے، لسٹیں چھپتی بھی رہیں، واپس بھی لی جاتی رہیں. ابھی یہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ایک لسٹ چھپی، پھر انہوں نے واپس لے لی. تو پلاٹ کن کو ملے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے بلکہ ایک بہت بڑے مالک ہیں اخبار کے، ایک دفعہ بہت الزامات کی بات ہو رہی تھی اور ایک سیمینار تھا، تو وہ اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. تو میں نے جب وہ باتیں سامنے، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، آپ حلفاً بتائیں کہ کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے، کیا آپ اپنے اخبار کو اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ تو جواب میں پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جھوٹ تو میں کبھی کبھار بولتا ہوں. دوسرے سوال پر وہ خاموش ہو گئے. اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی، لیکن چودھری نثار علی خان نے کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، موقع آیا تو وہ نام بھی لیں گے اور ثبوت بھی پیش کریں. جی دیکھیے جی ناجی صاحب، آپ تو بہت سالوں سے بہرحال میڈیا میں ہیں، آپ نے بہت سی حکومتیں بھی دیکھی ہیں. دیکھیے اس وقت جو یہ ابھی فرما رہے تھے شفقت محمود صاحب کہ میڈیا ڈیفینسو پہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ میڈیا، ہم تو بہرحال ڈیفینسو پہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی کھل کے ہم سامنے بات کرتے ہیں، اور جو کہہ رہا ہے، جو تہمت لگا رہے ہیں، اگر وہ ایویڈنس لے کے آئے تو بات آگے بڑھے. دیکھیں جی اس وقت بھی یہ صحافیوں میں جو بھی الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے ثبوت مانگنے کے لیے خود صحافی ہی، وہ اینکرز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، حامد میر صاحب ہیں اور ابصار عالم صاحب ہیں، وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. چودھری صاحب نے اپنے یہ جو ہیں الزامات اور یہ ثبوت اب کس دن کے لیے چھپا کر رکھے ہیں؟ کیوں نہیں اس مقدمے کا فریق بن جاتے فوراً؟ مسلم لیگ نون تو بھاگ کے سپریم کورٹ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر. اب اتنا بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، تو آپ سپریم کورٹ کی مدد کریں، جا کے وہ جو آپ کے پاس ثبوت ہیں سپریم کورٹ کو فراہم کریں تاکہ وہ لوگ قانونی طور سے سزا پائیں. بیان دے کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہی جو شفقت محمود صاحب نے کہا کہ دباؤ میں ڈالو، بلیک میل کرو اور اپنے حق میں لکھواؤ. اس کے سوا ان کا کیا مقصد ہے؟
نہیں خیر اس طرح تو بات نہیں بنتی. اگر حکومت, ہمیں یاد ہے جب حکومت ٹرپس پر لے کر جاتی تھی لوگوں کو تو شاید خیال ہوتا ہوگا کہ واپس آ کے کوئی اچھے کالم لکھیں گے, اچھا انالیسز ہوگا, لیکن بہرحال حکومت نے دیکھ لیا کہ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ فائدہ جس کا کرتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کو اس طرح کا واپس نہیں ریوارڈ ملتا جو آپ کا خیال ہوتا ہے آپ کو ملے گا. بہرحال یہ جو میری بات اور سن لے, میں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے, تجربات بھی کیے ہیں, دورے بھی کیے ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ بھی کیے ہیں, اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کون کس کا حامی ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک میں آپ کے تجربے کا نچوڑ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ جس حکمران نے بھی پیسے کے زور پہ صحافی سے اس کا قلم خریدنے کی کوشش کی ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صحافی اپنے پیشے سے اغماض کر کے, اپنے پیشے سے روگردانی کر کے وہ کسی کے اس میں جا کے جھوٹ بولے. اس کی خاطر جھوٹ کسی کی خاطر کیوں بولے گا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پبلک تو سمجھتی ہے کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے, تو عموماً جو لوگ ہیں وہ پبلک سے بھی گھبرا کے, کچھ اپنے ضمیر سے بھی گھبرا کے غلط بات نہیں لکھتے. حامد میر صاحب گئے ہیں کورٹ میں, ابصار عالم صاحب گئے ہیں کورٹ میں, اور ارشد شریف صاحب جو ہمارے دنیا کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, وہ بھی ہی از آلسو پارٹی ٹو اٹ. تو یہ جرنلسٹ گئے ہیں تو جرنلسٹ کو ڈیفینسو پہ تو نہیں ڈالا, جرنلسٹ تو اس معاملے میں اوفینسو پہ ہیں کہ بھائی آئے ایویڈنس دیں, نام دیں تاکہ بات آگے بڑھے. تو چودھری نثار صاحب کو تو یہی کرنا چاہیے, ایویڈنس دیں. بلال صاحب یہ جو میڈیا کے حوالے سے ایک اور بات کی جاتی کہ حکومت ایڈورٹیزمنٹس دیتی ہے کہ جی وہ اشتہارات دے کے تو اپنی جو بات ہے وہ منوانے کی کوشش کرتی ہے چینل سے اور اخبارات سے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے یہ ایک حد تک کسی زمانے میں تو اس پہ صداقت زیادہ تھی اور اس کا وزن بھی زیادہ تھا, لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ حکومت کی جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان کا وزن کچھ پورے اس ترازو میں کم ہو گیا ہے, اور اب پرائیویٹ سیکٹر کی, کارپوریٹ سیکٹر کی کا ایڈورٹیزمنٹس کا مقدار بہت بڑھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا انفلوئنس اب صرف ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو ہونا ذرا مشکل ہے, اس لیے شاید اب دوسرے بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہوں. اور یہ صرف حکومت ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوں گے, کچھ دوسرے سیاستدان بھی ہوں گے, ہر کوئی اپنا انفلوئنس میڈیا میں بڑھانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اس لیے میں بھی آپ سب سے اس بات پہ متفق ہوں کہ صرف الزام لگا دینا کافی نہیں ہے. نثار صاحب بہت سنجیدہ اور سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کی بات کو سیریسلی لیا جانا چاہیے اور کوئی ایسا اہتمام کرنا چاہیے جس میں اس بات کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہ بالکل نذیر ناجی صاحب کی بات درست ہے کہ ایک تو موقع یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو مقدمہ اس وقت چل رہا ہے اس میں فریق بن جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے تمام ایویڈنس سامنے لے آئیں, یا پھر وہ حکومت کوئی ایسا اور جوڈیشل کمیشن بنا دے جس میں پھر چودھری نثار صاحب جا کے اپنا ثبوت پیش کر دیں. لیکن اس بات کو یہاں تک نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اور اس کا تاکہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے. اس بات میں سب کے ساتھ متفق ہوں. اچھا یہ آپ نے اچھا کہا, تو آپ یہ بتائیے گا صدیق الفاروق صاحب کہ ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بحیثیت جرنلسٹ کے کہ آپ چودھری نثار صاحب سے کہیے کہ پارٹی بنے, اور جو حامد میر صاحب کا, ابصار عالم صاحب کا اور یہ ان کا ارشد شریف والا جو کیس ہے اس میں ارشد شریف جیسے پارٹی بنے, یہ بنے پارٹی اور جا کے ایویڈنس دے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی پارٹی کے بہاف پہ کہ یہ کریں گے. وہ میں گزارش کرتا ہوں کہ نذیر ناجی صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات جو انہوں نے کیا ہے کہ وہ جلدی 3 دن تو کل ہوئے ہیں, انہوں نے بات کی ایک دن اور دوسرے دن انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس بات پر قائم ہوں اور میرے پاس ثبوت ہیں. اب بلال جو محبوب صاحب ہیں جو بات فرمائی ہے, یہ دونوں باتیں قابل عمل ہیں. یعنی جوڈیشل کمیشن اگر حکومت بھی بنا دے, اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ صحافی جو ہیں, عامل صحافی اور اینکر پرسنز گئے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے, جذباتی نہیں اس کو لینا چاہیے. اور ونس فار آل ٹائمز اگر ممکن ہو, ویسے تو صحافی جو ہیں دنیا میں ان کا ایک زور بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر بل کلنٹن صاحب جب صدر تھے تو صدارتی دفتر کے ساتھ ہی صحافیوں کو ایک دفتر دیا ہوا تھا, وہاں سے خبریں لیک ہونی شروع ہو گئیں, تو انہوں نے ان کا دفتر وہاں سے اٹھا کے ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ کر دیا اندر ہی, اور پھر انہیں اپنے سارا باقی جو دور تھا
وہ اس کی سزا بھگتنی پڑی اس لیے کہ انہوں نے ایک اپنی طاقت جو ہے اس کا مظاہرہ کیا اور بل کلنٹن کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا. تو اس طرح سے صحافت ایک طاقت بھی ہے, احتساب بھی ہونا چاہیے. یہاں پاکستان میں اب خوش آئند بات یہ ہے کہ صحافی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں ان کو چھانٹ دیا جائے, ضابطہ اخلاق بن جائے. اس حوالے سے بالکل میں اپنی پارٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب چودھری صاحب کہتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں, میرے پاس ان کی آوازیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ چودھری صاحب پیچھے ہٹنے والے آدمی نہیں ہیں اور یہ بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. نہیں, وہ سینیٹر انور بیگ صاحب آپ کی پارٹی کے اب تو وہ ممبر ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ ہوگا. یہ دیکھیں فلم شروع ہوتی ہے, پہلا کیریکٹر آتا ہے, دوسرا, تیسرا, تو خدارہ یہ فلم تو نہیں ہے اور یہ کوئی ہم کسی ڈرامے میں تو نہیں ہے, یہ تو ریئل لائف ایک ایشو ہے. میں کروں گا جی, انور بیگ صاحب کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہی ہے. میں چودھری نثار علی خان صاحب کی اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں, تو میں چودھری صاحب سے ہی کہوں گا کہ اس بارے میں وہ دو ٹوک بات جو ہے وہ کریں. بالکل. اچھا چلے, یہ تو بات ہو گئی چودھری نثار صاحب کے حوالے سے. اس پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شرجیل میمن صاحب آپ بتائیے کہ کیا حکومت کو اگر ہم یہ کہیں کہ صحافیوں کے بہاف پہ کہ حکومت جو سیکرٹ فنڈ ہے اس کو ختم کر دے, حکومت ایک ایسا بل لے کے آئے نیشنل اسمبلی میں جس کے تحت سیکرٹ فنڈ کو ختم کر دیا جائے؟ نسیم صاحبہ, پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ میں پروونشل گورنمنٹ میں انفارمیشن منسٹر ہوں سندھ کا. ہمارے پاس کوئی ایک پیسے کا بھی سیکرٹ فنڈ نہیں ہے. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ وہ سیکرٹ فنڈ ہماری گورنمنٹ نے کوئی سٹارٹ نہیں کیا. یہ شروع سے ایک ٹرینڈ رہا ہے اور اس کا مقصد کوئی صحافیوں کو خریدنا نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی چیپ قسم کی حرکتیں نہیں کی. یہ ہمیشہ نان ڈیموکریٹک اور نان پولیٹیکل فورسز یہ کام کرتی ہیں, اور وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی چلیے وہ تو سب خریدتے بیچتے ہیں, وہ تو سب پارٹیز کرتی ہیں. بہرحال آپ سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ فنڈ اگر رہا ہے تو اس کو ختم. اگر مجھے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے دیں برائے مہربانی, کیونکہ آپ کے تین چار گیسٹ اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں تھوڑا سا ٹائم آپ سے ریکویسٹ کر کے لے رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو تھوڑا پیسے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے, وہ یہ ہوتا ہے کبھی کسی پریس کلب کو دے دیا آپ نے پیسے, کبھی کسی جرنلسٹ کی جو ہے کوئی جینرل کوئی ایشو ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی بیماری جس میں وہ خود علاج نہیں کروا سکتا, کیونکہ انفارچونیٹلی اس میں ادارے جو ہے اس موقع پہ جو ہے وہ پھر اتنی سپورٹ نہیں کرتے, تو پھر گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس پرپز کے لیے جہاں تک چودھری نثار صاحب کے الزامات ہیں, یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب دیکھ رہے ہیں آج کل کہ میڈیا میں ان کی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, اور میڈیا آج کل جب باقی ایشوز کو اٹھا رہی ہے تب یہ نہیں شرجیل میمن صاحب, ہم اس سے آگے چلے گئے, ہم چودھری نثار صاحب کی بات سے آگے چلے گئے. ان کا تو یہ ان کی کمٹمنٹ کی ہے ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب نے کہ وہ چودھری نثار صاحب جو اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ ایویڈنس لے کے سامنے آئیں گے, تو وہ تو بات نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی ایک ایویڈنس لے کے آئیں کہ گورنمنٹ نے کسی بھی اینکر کو ایک پیسہ بھی کہیں پہ دیا ہو, گورنمنٹ نے کسی ایک انسٹیٹیوٹ کو کسی پالیسی کرنے کے لیے یا اپنی کوئی بات کہلوانے کے لیے کسی کو پیسے دیو, یا تو وہ ثبوت کرے. اگر جی بے شک آپ چودھری نثار صاحب تو کہہ رہے ہیں, صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کریں گے. اچھا یہ میں بلال صاحب آپ یہ اچھا ٹھیک ہے, اچھا آپ کچھ بتائیں گے ہمیں اگلے 2 دنوں میں 3 دنوں میں کب یہ بات سامنے آئے گی؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جناب چودھری نثار علی خان سے یہ بات کروں گا نا, اور یہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں تو وہ لے آئیں گے سامنے. مجھے ان کی بات پر 100% اعتبار ہے, اور میں آپ کے چینل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بلال صاحب یہ بتائیے کہ سیکرٹ فنڈ پہ بھی آپ نے سنا کہ یہ کیا فرمایا انہوں نے. شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت سیکرٹ فنڈ کی اور وجہ انہوں نے بتا دی ہے. ہمارا تو خیال ہے سیکرٹ فنڈ ختم ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کی کیا ویو ہے کہ کیا سیکرٹ فنڈ کا کیا ہونا چاہیے اور ختم کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے سیکرٹ فنڈ اگر اس کا یہی مقصد ہے جو شرجیل میمن صاحب فرما رہے ہیں, تو پھر تو اس کا نام ایک جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ رکھ دینا چاہیے, اور اس پہ خفیہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, یا جرنلسٹ کی کوئی فاؤنڈیشن بنا دینی چاہیے. میرے خیال میں یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہی ہے انفلوئنس پیڈلنگ,
اور یہ بات بھی شرجیل میمن صاحب کی درست ہے کہ ان کی حکومت نے یہ شروع نہیں کیا، یہ بہت پرانی پریکٹس چلی آ رہی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، بالکل سختی سے ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اگر حکومت اسے ختم کرنا چاہے تو اسے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بالکل اعلان کر دینا چاہیے. دوسری طرف میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ سیکرٹ فنڈ ہے، لیکن اس دفعہ کے بجٹ میں ایڈورٹیزمنٹس کے لیے عام سالوں کی نسبت کہیں زیادہ رقوم رکھی گئی ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اخباروں کو برائب کیا جائے گا، بلکہ اس کے ذریعے سے ہر پارٹی کو، خواہ وہ پروونس میں ہے یا وہ مرکز میں ہے، اپنی پبلسٹی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ الیکشن ایئر ہے اور اس کے ذریعے سے وہ آلریڈی یہ مہم شروع ہو چکی ہے. اخباروں میں آپ دیکھیں تو بڑے بڑے اشتہارات کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے، جس میں پارٹیوں کی پبلسٹی ہو رہی ہے. تو یہ حقیقت میں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ساری پارٹیوں کو میرے خیال میں مل کے اس پہ کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ساری پارٹیاں اس میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہیں. یا پھر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی شفقت محمود جی نسیم، میں کچھ عرض کر لوں. جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، پھر آپ جواب بھی دیجیے گا اور فرمائیے جو کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ اپنے مینیفیسٹو میں یہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ اور صدیق الفاروق صاحب، آپ دونوں کے جب بھی حکومت آئی آپ لوگوں کی تو آپ سیکرٹ فنڈ کو ختم کریں گے؟ نہیں دیکھیں نسیم، میں تو کہتا ہوں بالکل ہم سیکرٹ فنڈ ختم کر دیں گے احمد بلال محبوب صاحب نے کہا ہے نا، جو احمد بلال محبوب صاحب نے کہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے کہ جو گورنمنٹ ایڈز ہیں، اگر آپ روز اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو جس طریقے سے جی اس پہ میں آؤں گی. میں نے آپ کا جواب نہیں سنا. شفقت صاحب آپ کا جواب اس پہ مجھے ذرا سیکرٹ فنڈ پہ جواب دے کے پھر فرمائیے آگے. جو بالکل ہم کہتے ہیں کوئی سیکرٹ فنڈ نہیں ہونا چاہیے. ویلفیئر فنڈ آپ کے مینیفیسٹو میں آئے گا کہ سیکرٹ فنڈ نہیں ہوگا؟ جی جی بالکل کوئی سیکرٹ فنڈ نہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پریکٹیکل بات. یہ تو صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی کہیں گے بھی پنجاب حکومت ان کے پاس ہے، یہ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی سیکرٹ فنڈ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا سیکرٹ فنڈ ختم کرنے سے کیا پولیٹیکل پارٹی یا حکومتیں جو ہیں وہ پیسے کا استعمال بند کر دیں گی؟ کیا اس کا ضروری ہے کہ وہ بجٹ میں ایز اے سیکرٹ فنڈ شو ہو؟ کیا پارٹیز کے اپنے پاس کوئی اور طریقے نہیں ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے؟ یہ کیا ہمیں تو روز نظر آتا ہے کہ کسی بڑے بزنس مین کو بلایا، اسے کہا بھی 2 کروڑ روپیہ دے دو، کسی اور کو بلایا اور اس طریقے سے ایک پورے فنڈز جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ٹرانسپیرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے. آپ نے ایڈورٹائزمنٹس کی بات کی. جی میں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف سیکرٹ فنڈ کو ختم کرنا کافی نہیں ہے. ہمیں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ لانی پڑے گی. اور ابھی اس میں اور کئی ایشوز ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ایڈز کا ایشو ہے جو گورنمنٹ ایڈز چل رہی ہیں. نہیں ابھی مطلب تھا پروگرام میں ہی ڈسکس کرنا ہے. جی بتائیے ایڈورٹائزمنٹس کے حوالے سے. بالکل میں گزارش کروں. جی بالکل ہمیں گزارش کروں. نسیم گورنمنٹ نہیں ہے اور ہمیں تو روز نظر آتا ہے کہ دونوں طرف سے ایڈز آ رہی ہیں. جی دونوں طرف سے ایڈز آ رہی. اس کے بعد ذرا اسے ایک قدم آگے بڑھائیے کہ جب الیکشن آئے گا اور جن پارٹیز کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اگر وہ ایک میڈیا کے اوپر بلٹس کر دیتی ہیں پارٹی ایڈز کی، اور ہمارے جیسی پارٹیز جو کہ ہمیشہ جو گورنمنٹ میں نہیں رہیں، ان کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں اس قسم کا بلٹس کرنے کا، تو اس کے لیے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں الیکشن ایئر میں جس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اس طرح کی بات جانی چاہیے ضرور. ناظرین ایڈورٹائزمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے یا نہیں. بہرحال اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناجی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ دیکھیے ایڈورٹائزمنٹس کی 2-3 مرتبہ بات ہوئی ہے اور ایڈورٹائزمنٹس کی بات اہم ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ 2 دن پہلے ایک پروگرام میں فاروق سلیم صاحب نے یہ کہا کہ ایک چینل ہے جس کی ایڈورٹائزمنٹ ریونیو 400 گنا بڑھ گیا ہے، اور ہم نے کوشش کی اور ان کو آج ہم نے پروگرام میں دعوت بھی دی اور ہم نے کہا آئیے ہمارے پروگرام میں بات کریں. انہوں نے کہا جی میرے فگرز ابھی فائنلائز نہیں ہوئے. یہ بھی ہم نے سنا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کچھ کہا کہ جی
ایڈورٹیزمنٹس کا جو ہے بجٹ وہ استعمال کر کے حکومت چینلز کو کوئی فیور کر رہی ہے. ہمارے چینل کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو ہم نے تو کہا کہ بات کھل کے ہونی چاہیے, لیکن بہرحال فاروق سلیم صاحب آئے نہیں پروگرام میں. ایڈورٹیزمنٹس کے بارے میں بھی آپ کا نہیں خیال کہ حکومت کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جتنی ویورشپ ہے اتنا ہی ایڈ ملنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہوتا. ہر جو پروڈکٹ ہوتی ہے تو کمرشل ہے, یہ تو ڈیسیژن وہ اپنے اپنے مرضی کے جو ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے. کوئی اخبار ہے اس کی سرکولیشن زیادہ نہیں ہے, میں ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے دیکھیے اب ایک ایسی چیز ہے جو ایک مخصوص طبقہ خریدتا ہے اور اس طبقے میں وہی اخبار پڑھا جاتا ہے. فیشن میگزین سمجھ لیں, تو اب فیشن میگزین کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایسے اخبار میں چھاپی جائیں جو جس کی سرکولیشن بہت زیادہ ہے لیکن اس کے پڑھنے والے فیشن کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اخباروں کی. ایک مجھے خالد کھرل کی ایک بات یاد آتی ہے, وہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا. اس زمانے میں ہر زمانے میں شکایت چلتی ہے کہ حکومت جو ہے ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہے یہ اپنی مرضی سے, اور لیکن ایک اخبار ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شور مچاتا ہے اور سب سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں دی جاتی. وہ جو میں آپ کا مثال خالد کھرل نے اس پر کہا تھا کہ جی یہ سیدھا سادہ لین دین ہے, جب آپ کسی کے کاروبار کو تباہ کریں گے آپ کو اشتہار کیوں دے گا؟ آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہماری مرضی ہم آپ کو اشتہار دے نہ دیں. آپ ہمارے مخالفین میں جاتے ہیں آپ کو اشتہار دینے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو وہ بات جو ہے وہ حقیقت ہے. وہ ہر حکومت یہ دیکھتی ہے کہ اگر اسے کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے اخبار تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں تنقید کیجیے, ہمارے پاس اشتہار ہے ہم آپ کو اشتہار نہیں دیں گے. یہ سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی اخلاقیات یا اس کا کوئی آئینی پابندی نہیں ہے اس پر. لیکن ہونی نہیں چاہیے ناجی صاحب. یہ حکومت والوں کو تو اول تو حکومت کے پاس اشتہار ہونا ہی نہیں چاہیے. حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ اشتہار دیتی پھرے؟ اشتہار کمپنیاں دیتی ہیں, اشتہار تجارتی ہوتے ہیں. حکومت کو تجارتی کاموں سے نکل جانا چاہیے, اس کو صرف گورننس تک رہنا چاہیے, پالیسیاں بنائے, ان کو امپلیمنٹ کرے, ڈیولپمنٹ کرے. اور ڈیولپمنٹ کے لیے اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈیولپمنٹ خود اشتہار ہوتا ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو منصوبہ آتا نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور پبلسٹی شروع ہو جاتی ہے اور پبلسٹی میں ختم ہو جاتا ہے منصوبہ. بلال صاحب آپ نے اٹھایا تھا سوال ایڈورٹیزمنٹس, جی بریفلی کیجیے گا, میں پھر بلال صاحب کے پاس جاؤں گی. جی بولیے. جی میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے تو آپ نے مجھ سے سوال کیا, ہم انشاءاللہ العزیز جہاں عدلیہ کی آزادی کے لیے مسلم لیگ نون نے کام کیا اور یہاں جمہوری اور آئینی نظام کے لیے کام کیا, وہاں انشاءاللہ اس سیکرٹ فنڈ کو بھی ختم کریں گے ہم, اور یہ ہمارے انشاءاللہ مینیفیسٹو میں بھی آ جائے گا. اور ہم صحافی بھائیوں کی بھی جس طریقے سے ہو سکا ہم مدد کریں گے تاکہ آئندہ ان پر آسانی سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جی بہنیں بھی میں دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ ہے, ایڈورٹیزمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ پارٹی اگر اپنا کوئی فنڈ اکٹھا کرتی ہے اور پارٹی کے مینیفیسٹو یا پارٹی کے پروگرام کے اشتہارات دیتی ہے تو اس پر تو پابندی نہیں ہو سکتی, شاید ہے بھی نہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی منفی اشتہارات یا ایک حد سے زیادہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خرچ کرے گا تو الیکشن کمیشن کے جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور ضابطہ اخلاق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے تاکہ کرپشن ختم ہو, خرید فروخت بند ہو, آؤٹ آف پروپورشن کسی کو کوئی جگہ نہ ملے, اس طرح سے جو اس کی اصلاحات کا کام جو ہے اصلاحات کا. میں بلال صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. بلال صاحب یہ فرمائیے کہ ایڈورٹیزمنٹ کی بات آپ نے کی. جی اچھا وہ تو خیر اب نہیں کیا, اب آگے کی بات کرتے ہیں. بلال صاحب یہ بتائیے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ ہے اور حکومت کے پاس ہے اور بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے, اور ایک تو منطق انہوں نے ناجی صاحب نے جو پریکٹیکل ہے وہ بیان کر دیا, اگر اس کو ہم کسی اصولی موقف کی طرف لے جائیں تو پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ جو بجٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا حکومت کو اس کے حوالے سے کاربند کرنا چاہیے کہ کوئی قواعد و ضوابط کے تحت دے, یا ختم ہی کر دینا چاہیے ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ جو کہ ناجی صاحب فرما رہے ہیں وہ شاید سب سے بہتر ہے, تو کس طرح کیا جائے ختم؟ دیکھیے ایک تو یہی ہے کہ اس کے لیے تو کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہی ہو جو گورنمنٹ کے انفلوئنس سے آزاد ہو, اور یہ ایک ایسی یوٹوپین بات ہے جو ہو نہیں سکتی. اس لیے جس حد تک حکومت کے اثر سے ایڈورٹیزمنٹ باہر نکل جائیں اتنا بہتر ہے. لیکن جو دوسری بات اس الیکشن ایئر میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ پچھلے سالوں کی نسبت
कहीं ज़्यादा मुख्तस हुआ है इस साल के बजट में, सूबाई हुकूमतों के बजट में भी और कौमी हुकूमत के बजट में भी। और ये सारा बजट जो है ये हुकूमतें अपनी पब्लिसिटी पे लगा रही हैं विद नेक्स्ट इलेक्शन इन द माइंड। तो उसकी वजह से ये है कि ये पब्लिक एक्सचेकर को इस्तेमाल करते हुए ये पार्टियां अपनी इलेक्शन की मुहिम चला रही हैं जो दुरुस्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो इश्तिहारात के ऊपर पार्टियों के लोगों की और सरबराहों की तस्वीरें और उनकी पर्सनल पब्लिसिटी का एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई पाबंदी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये इस तरह से हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों को बुला के एक मुशावरत का एहतमाम करे और उनको ये बताए और उनके साथ मिलके कोड ऑफ कंडक्ट जारी करे अभी से। ये सिर्फ 3 महीने पहले ही करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुहिम अभी से शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें बहुत अहम है, उसको ये भी देखना चाहिए। और मैं शफकत महमूद साहब की इस बात का भी मेरे ख्याल में अहम है कि क्या सिर्फ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की जो स्पेंडिंग लिमिट है वही अहम है, या पार्टियों की तरफ से टेलीविज़न के ऊपर बड़े बड़े इश्तिहारात अगर दिए जाएं या अखबारों में दिए जाएं तो उसको भी इस पे लाना चाहिए। तो इसको भी इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल में ज़ाब्ता इखलास में लाना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, ये हमने शुरू जैसे किया था प्रोग्राम के एहतसाब 100 बिस्मिल्लाह, मीडिया का बिल्कुल होना चाहिए एहतसाब। और हमसे कहा है आज PMLN के लीडर ने कि चौधरी निसार साहब उन लोगों के नाम सामने लाएंगे, एविडेंस सामने लाएंगे जो वो कह रहे हैं उनके पास है मीडिया के हवाले से। और साथ साथ ये भी बात बड़ी अहम है कि जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक है, जिस तरीके से वो बजट इस्तेमाल कर रही हैं एडवर्टाइजमेंट का और किस मकसद के लिए बजट इस्तेमाल कर रही हैं, वो इशू है, वो इलेक्शन कमीशन को यकीनन उठाना चाहिए। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।